Assalamu alaikum and welcome to Facing the Nation with PJ Mir. इस प्रोग्राम में जैसे मैं बार बार बताता हूं कि तमाम लीडरान यहाँ आए और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, बड़े वादे किए और कहा कि हम ये करेंगे, ये कर सकते थे या हो जाएंगे। बहरहाल ये एक जो भी पॉलिटिकल लीडर आता है उसका एक आप कह लें कि प्रोरोगेटिव होता है। इलेक्शंस 2-3 दिन रह गए, अब इस इलेक्शंस का रिजल्ट कैसे सामने आएगा वो आप पे आएगा। और मैं पहले हमेशा कहता हूं कि आप उन लोगों को वोट दें जिन्होंने काम किए हुए। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फिर एक चीफ मिनिस्टर रहे और 2 दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप पहचान गए होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आज जिनसे बातचीत होगी एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड ऑफ कोर्स ये अब पाकिस्तान में आज इस सियासत को कैसे देख रहे हैं, इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं, जैसे कि आप बाकी लीडरान को आपने सुना है, इनकी आज इन डेप्थ इंसाइट लेते हैं कि ये क्या देख रहे हैं। और ये बताऊं कि 73 साल के बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना 1876 में पैदा हुए थे इसी डेट पे, और 73 साल के बाद ये पाकिस्तान में पैदा होके और जिस तरह के कायद आजम ने लीड किया, आज ये 2 दफा प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। आज इनसे बातचीत होती है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे भी बात होगी और एक इंसाइट जैसे मैंने पहले कहा वो भी इनसे लेंगे। तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम सलाम। और मियां साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि एम आई एड्रेसिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? Pervez Mir, we've been together for quite some time. मैं ये नहीं कह सकता, ये तो अल्लाह जानता है कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो। मेरा परवेज मीर साहब जो मकसद है वो अपनी ज़ात नहीं है, ज़ात से बहुत ऊपर मुल्क, यहाँ के 18 करोड़ अवाम। अल्लाह ने मुझे 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, गो 2 साल से ज़्यादा मुझे किसी ने यहाँ चलने नहीं दिया, लेकिन तीसरी मरतबा मेरा वज़ीर आज़म बनने का तमन्ना या ख्वाहिश नहीं है। मेरी सिर्फ तमन्ना है कि पाकिस्तान को बहुत मसाइल दरपेश हैं, ये मुल्क बड़े मुश्किल में है और मसाइल में घिरा हुआ है। आप किस किस बात का मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, लोगों को बिजली नहीं मिलती, लोगों को रोटी गरीब लोगों को नहीं मिलती, बेरोज़गारी आम है। मैं अभी चप्पे चप्पे से पाकिस्तान से फिर कर आया हूँ और फिर 18 घंटे जिस मुल्क में लोड शेडिंग हो, वहाँ क्या ज़राअत चलेगी, क्या कारोबार चलेगा, क्या इकॉनमी चलेगी, क्या मैशत चलेगी, किसान खुशहाल होगा, क्या मज़दूर वहाँ खुशहाल होगा, क्या वहाँ आम लोग खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो आज तो लोगों को फ़ैसला ये करना पड़ता है कि भाई मैं बच्चों को तालीम दिलवाऊँ या मैं बच्चों का पेट भरूँ। दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना पड़ता है। 65 सालों के बाद हमारा मुल्क आज इस हाल में हो और मुझ जैसा बंदा ये सोच रहा हो कि जी मैं तो अपने आप को वज़ीर आज़म बनवाना है और उस कुर्सी पे जाके बैठना है, मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादती और बहुत जुल्म होगा कि अगर मैं ऐसे सोचूं। मैं सिर्फ आज पाकिस्तान का जो हाल है देखकर मैं बड़ा परेशान होता हूँ और मैं समझता हूँ यार देखो, मुझे इस मुल्क से 7 साल दूर रखा गया, मुल्क से बाहर रहने पे मजबूर किया गया। उससे पहले मुझे यहाँ पे जेलों में जाना पड़ा, काल कोठरियों में मुझे भी हथकड़ियाँ लगी हैं इस मुल्क में और मुझे समझ नहीं आता कि मेरा कसूर क्या था कि मैं एकदम वज़ीर आज़म से हाईजैकर बन गया। अगर वो 7 साल और फिर ये मुद्दत मैं अपने मुल्क और कौम को देता और मुझे काम करने दिया जाता तो आज पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होती। अगर देखिए हम बगैर भीख मांगे परवेज़ मीर, हम मोटरवेज बना सकते हैं, बगैर भीख मांगे पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना सकते हैं, बगैर भीख मांगे हम डैम बना सकते हैं, तो हमें वो बगैर भीख मांगे हम बाकी पाकिस्तान को भी मोटरवेज के साथ मिला सकते थे। गवादर भी हमने शुरू किया, आज गवादर मुकम्मल काम कर रहा होता। और ये जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन प्रिवेल करती है
پاکستان کے مختلف علاقوں میں بلوچستان ان میں ایک ہے، پاکستان کے بیکورڈ ایریاز ہیں، قبائلی علاقے ہیں، یہ بیکورڈ یا پسماندہ نہ رہتے، یہ بھی باقی ملک کے برابر ہوتے. اور آج یعنی دکھ ہوتا ہے. دیکھو نا، یہاں لاہور میں بھی یہ میٹرو بس سروس شروع کی گئی ہے، لیکن پرویز میر وہ بھی تو صوبے ہیں یا علاقے ہیں جہاں اسکول کے بچے چھتوں پہ، بسوں کی چھتوں پہ لٹکے ہوتے ہیں، جو سیڑھیاں بس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں وہاں لٹکے ہوتے ہیں. میرے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا، خدا نہ خواستہ گر جائیں، یہ بھی تو کسی کے جگر کے ٹکڑے ہیں. اور حکومتوں کو اتنی بے بسی، اتنی بے حسی، یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ان کو ہم ایک پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کریں اچھی سی، جہاں کم از کم یہ اس طرح سے لٹکے ہوئے تو نہ جا رہے ہوں، نیچے خدا نہ خواستہ گر جائیں، پیچھے سے تیز رفتار کوئی دوسری گاڑی آ رہی ہو تو پھر کہاں جائیں گے وہ. اچھا میاں صاحب، پرویز یہ سب چیزیں بڑی سوچنے والی ہیں. کہنے کا تو ہم ایٹمی ملک ہیں، ایٹمی قوت، 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی، کسانوں کے ٹیوب ویل بند رہتے ہیں، اور اس کے بعد کاروبار لوگوں کے بند رہتے ہیں، نہ شہروں میں پنکھا چلتا ہے نہ دیہاتوں میں لوگ سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بجلی بند رہتی ہے، بل دگنے آتے ہیں. کیسے لوگ گزارا کریں گے؟ یہ کیسے یہ ملک ترقی کرے گا؟ اچھا، اب آپ نے جتنی نشاندہی کی ہے، یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے. مجھے اپنے اقتدار سے زیادہ پاکستان کا درد عزیز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ پذیرائی بخشی ہے، ہماری پارٹی کو یہ پذیرائی بخشی ہے، ہمیں اپنی تمام توانائیاں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے خرچ کرنی چاہیے. یہ جتنے بھی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ ایک عام آدمی کی ایک آواز ہے جو کہ پورے پاکستان میں ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے، یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ فیئر ہوں گے، بالکل کلیئر ہوں گے اور اس میں دھاندلی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، فیئر میں ہر چیز پھر فیئر ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن اگر فیئر ہے تو اچھی بات ہے، فیئر ہے، فیئر نظر آتا ہے. لیکن یہ جو حملے دوسری پارٹیوں کی طرف سے، جھوٹی پریس کانفرنسیں اور پھر جھوٹے اشتہار جو ٹی وی پہ چلتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں، ان کا نوٹس بھی لیا جانا چاہیے. ہم تو نہیں کسی پہ اٹیک کر رہے، آپ نے دیکھا ہم تو اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پاکستان کے لیے یہ خدمات انجام دی ہیں، اور آئندہ موقع ملے گا ہم اس سے زیادہ انشاءاللہ کریں گے. آج پنجاب میں ہمیں، ہماری پارٹی کو 5 سال کام کرنے کا موقع ملا ہے. ذرا موازنہ مقابلہ کیجئے سب صوبوں کا. میرے خیال ہے کہ پنجاب کی کارکردگی نمبر 1 ہے. باقی کسی صوبے کی ذرا آپ مجھے بتا دیں. میر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ باقی صوبوں کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہوتی، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں وفاقی حکومت کی کارکردگی آپ پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں کیا تھی. تو پرویز صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب، اور پھر بغیر وجہ کے آپ ایسے موقع پہ آپ اٹیک کریں اور وہ بھی جھوٹا حملہ کریں آپ، تو یہ نوٹس لیا جانا چاہیے. اچھا، یہ دو تین چیزیں اب آپ نے اس کی بات کی ہے. رحمان ملک یہ اس مرحلے پہ الیکشنز کے یہ کیوں نکلے باہر؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب آنے والے الیکشن میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو ان کے لیے بھی کچھ ہوتا الیکشنوں میں. وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے ساری مہم چلا رہے ہیں، اور وہ مہم ساری نیگیٹو ہے، منفی. بتائیں کچھ، چونکہ کچھ ان کے پاس ہے نہیں لوگوں کو سودا بیچنے کے لیے کچھ بھی، اور جو کارنامے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے. اب وہ کیا لوگوں کو بتائیں کہ ہم آپ کی خدمت کرنے کی بجائے ہم اپنی خدمت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پھر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ دوسروں پہ جھوٹے حملے کریں تو لوگ تو پھر نہیں مانتے نا، لوگ نہیں قبول کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اشتہاروں کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے. اچھا، ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ اب پولیٹیکل فیلڈ کے اندر
کافی جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پری میچور ڈیمائز جو پیپلز پارٹی کی اس وقت ہم نے دیکھی ہے جلسوں کے لحاظ سے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این یہ اور پی ٹی آئی اور پی 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 یہ آپس میں ایک انسٹیڈ آف ایشوز ایک پرسنالٹی، ایک جیسے آپ نے بھی تھوڑی اس پہ پن پوائنٹ کیا پرسنالٹیز پہ جانا، ڈو یو فیل کہ دس واز دا رائٹ وے؟ پرویز میر، پرسنالٹیز پہ یہ سب جا رہے ہیں، ہم نہیں. ہم ایشوز کی بات کر رہے ہیں، ہم قومی مسائل کی بات کر رہے ہیں، ہم قوم کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ خدمات ہماری ہیں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے. ہمارا فرض تھا، اگر لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، حکومت دی، تو ہمارا فرض تھا کہ ہم قوم کی خدمت کریں. کوئی احسان تو نہیں کیا نا، تو باقیوں نے تو کسی نے کچھ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے تھے، رحمان ملک صاحب کی پریس کانفرنس کی بات کریں، ان کی خواہش ہے کہ کچھ ایسی پارٹیاں میدان میں رہیں جو مسلم لیگ نون کا ووٹ کاٹیں، اس میں ڈینٹ ڈالیں، تاکہ جو ہے وہ فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچے، پیپلز پارٹی دوبارہ آئے. اور پھر اگر پیپلز پارٹی پرویز میر آتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوگا. پھر یہی اندھیرے واپس لوٹ آئیں گے. یہی لوڈ شیڈنگ آج 18 گھنٹے ہوتی ہے، کل کو 24 گھنٹے بھی پھر ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. پھر یہی غربت، مہنگائی، بے روزگاری، اس سے بھی خراب ہو جائے گی سچویشن. پھر پاکستان میں یہی بدامنی کراچی میں بھی اور بدامنی بلوچستان میں بھی، اور یہ خود کش دھماکے، دہشت گردی اسی طرح سے رہے گی. تو پاکستان کا پھر کیا بنے گا یار؟ ایک زمانہ تھا پرویز میر، جو میں وزیر اعظم تھا تو پاکستان میں امن تھا، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، بجلی وافر تھی، مہنگائی نہیں تھی. اس وقت 8-10 روپے کلو آٹا تھا، آج کتنا ہے آٹا یار؟ 50 روپے کلو آٹا ہے. مجھے آپ بتائیں ذرا، گھی کی قیمت کیا ہے، بجلی کی قیمت کیا ہے؟ بجلی اس وقت بڑی سستی تھی، آج بجلی اتنی مہنگی اور آتی بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں، اس وقت پاکستان میں موٹر ویز بن رہے تھے، ڈیم بن رہے تھے، گوادر بن رہا تھا، پاکستان خوشحالی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا. پرویز میر، یہ ساؤتھ ایشیا جس کو آپ سارک کنٹریز بھی کہتے ہیں، ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، پاکستان سب سے آگے تھا، ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے تھا. 7% ہمارا سالانہ جی ڈی پی تھا. اس کے علاوہ پاکستان کی کرنسی روپیہ سب سے زیادہ مضبوط تھا. آج تو ہم سے زیادہ مضبوط تو بنگلہ دیش کا ٹکا ہے، اس کا جو کرنسی ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے، ہندوستان کی ہم سے زیادہ مضبوط ہے، نیپال کی ہم سے زیادہ مضبوط ہے. یار ہم کس سے موازنہ کریں؟ آج ہم اس خطے میں سب سے پیچھے ہیں، اس دوڑ میں کہاں سب سے آگے، کہاں سب سے پیچھے. اور پھر دنیا میں بھی پسماندہ ترین ملک آج پاکستان بن چکا ہے. خدا کا خوف کریں، کدھر لے کے جانا ہے پاکستان کو ہم نے؟ اچھا میاں صاحب، آپ بتائیے کہ اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے، آپ کی پرائیورٹی کیا ہوگی اس وقت؟ اگر کل آپ کو کہیں کہ پرائیورٹی، یار میں یہ کہہ رہا ہوں پرویز کہ ہم اپنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پرائیورٹی کہ ہم عام آدمی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. میں جو یہ جگہ جگہ جاتا ہوں نا، کہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے، یوتھ کے لیے، جو اس کے پاس ہنر ہے، ڈگری ہے، دھکے کھاتا ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ہمارے بیٹوں کو، بچوں کو 10 سال ہو گئے یار، نوکری نہیں ملتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دھکے کھا رہے ہیں. ان ماں باپ کی کیا دل پہ گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو بے روزگار دیکھتے ہیں. اگر بی اے کی ڈگری ہے، کوئی ایم اے کی ڈگری ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ میرے خیال ان کو اپنے بچوں کے بارے میں خوشی ملنی چاہیے کہ ہمارے بچے اس پاکستان کے شہری ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے، ان کی بھی کوئی سٹیک ہے اس ملک میں. اگر ہم نے ان کو پڑھایا اپنا پیٹ کاٹ کے، پیٹ پہ پتھر رکھ کر ہم نے پڑھایا، تو آج ان کو عزت ملی ہے، روزگار ملا ہے، اور وہ آئندہ اس ملک کے باعزت شہری بن کے اپنی زندگی گزار سکیں گے.
آج ایسی صورت نہیں ہے. اب وہ اپنا دکھ بتاتے بھی نہیں ہیں بچوں کو. بچوں کو بتائیں گے بچے کیا محسوس کریں گے کہ ہمارے ماں روتی ہے رات رات کے لیے دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو کوئی روزگار دے دے. باپ کی بھی یہی کیفیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرضے ہم نے کہا ہے قرضے دینا بڑا ضروری ہے, اور مجھے پورا یقین ہے پرویز میر کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو انشاءاللہ اللہ کی کے کرم سے پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے اگر ہم ان کو کاروبار پہ لگا دیتے ہیں, کوئی موٹر مکینک بن جاتا ہے تو اس کو اپنا کوئی ورک شاپ کھول لے, کوئی چھوٹا سا کارخانہ لگا لے, کسان ٹریکٹر خرید لے, پیسے نہیں ہیں تو کم از کم جو ہے وہ اس پہ ٹریکٹر خرید کے کام کرے. اور پھر یہ جو کوئی پلمبر ہے وہ پلمبر کا کام کرے, کوئی چھوٹی دکان کھول لے. اس سے اتنا ٹیلنٹ ڈیولپ ہوگا, اس قدر ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی نوجوانوں میں کہ یہ پاکستان کی واقعتاً اصل ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوں گے. ہم چاہتے ہیں اس طبقے کو ہم اوپر لے کے آئیں. اور پھر پرویز ہمیں اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی کو ٹھیک کرنے کا یہ راستہ ہے, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے. اگر میں بالکل سچ کہتا ہوں, اگر زرداری صاحب نے, ان کے وزیر اعظموں نے, راجہ صاحب نے, گیلانی صاحب نے اور وزراء نے, حکومت نے صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو 1 گھنٹہ روز دیا ہوتا, آج پاکستان میں قطعاً کوئی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی. کوئی بھی حکومت اس کو 5 سال اگر ملتے تو لوڈ شیڈنگ کا نام مٹ جاتا ہے اس ملک سے. ہر طرف پاور ہوتی, لیکن وہ کرنے سے ہوتا ہے. تو میں پرویز اس معاملے میں بہت میں تو میرے خیال کلیئر ہوں کہ یہ ہمیں کام کرنے پڑیں گے, ورنہ پاکستان ان مسائل سے باہر نہیں نکل سکتا. کراچی بلوچستان کی بدامنی کو ختم کرنا پڑے گا. سب سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح سے ان سب مصیبتوں اور برائیوں سے پاک کرنا ہے. ایک پیج پہ ہونا پڑے گا سب کو. اگر کسی اور پیج پہ کوئی اور ہے تو پھر کام نہیں چلے گا. چلے ہم اور بات کرتے ہیں, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد میں ان سے یہ ضرور سوال کروں گا کہ کیا جو جنرل پرویز مشرف کی پالیسیز اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ان کو فالو اپ کیا, کیا ان کی وہی کنٹینیویشن رہے گی, یا یہ جب آتے ہیں اگر ان کو مینڈیٹ ملتا ہے تو کیا ایک نئی پالیسی لے کے آئیں گے جس کو پاکستان آگے چلائیں گے؟ لیٹس ویٹ اینڈ ہیئر فرام ہم جسٹ آفٹر دس. ویلکم بیک ٹو فیسنگ دا نیشن ود پی جے امیر. جن ناظرین نے اس وقت ہمیں یہاں پاکستان میں جوائن کیا ہے اور انٹرنیشنل بیمز پہ آج یہاں میرے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف. ان سے بات چیت ہو رہی ہے, آپ نے ان کے پہلے بھی بڑے انٹرویو سنے ہیں, بڑا کھل کے بولتے ہیں, کینڈیڈ بولتے ہیں, اور آج اب بھی آپ نے تھوڑا بہت سنا لیکن اور بھی آپ سنیں گے. کنٹینیویشن پالیسیز جو ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کی رہی ہیں, پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ کیا پریزیڈنٹ زرداری نے. اب ان دی ایونٹ کہ آپ کو اگین ایک مینڈیٹ ملتا ہے, آپ اس مینڈیٹ کو ایک انڈیپینڈنٹلی آپ لے کے جائیں گے یا ان کی پالیسیز فالو کریں گے؟ پرویز میر, میں ان میں سے دونوں کی کسی کی بات نہیں کرتا. میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ تحفہ مثال کے طور کے اوپر جو لوڈ شیڈنگ کا ہے یہ مشرف دے کر گئے. یہ جو دہشت گردی کا تحفہ ہے مشرف دے کر گئے ہیں. کیا کیا زرداری صاحب نے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. اتنا 5 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. ہم 2 سال میں موٹر وے بھی بنا گئے, دوسری چیزیں بھی بنا گئے, ایٹمی قوت بھی پاکستان بن گیا. تو انہوں نے 5 سالوں میں ان کے لیے کیا کیا ہے؟ میں ان کی پالیسیز کو ایک طرف رکھیں, ہماری اپنی پالیسیز تھیں. ہم اس دھاگے کو وہیں سے اٹھائیں گے جہاں ہم چھوڑ گئے تھے 1999 میں. بہترین وہ وقت تھا. ہندوستان آپ کے پاس یہاں پاکستان لاہور میں چل کے آیا, آؤ بیٹھو ہم سے جی, اپنے مسائل کو بشمول کشمیر ہم بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے. ہم نے کہا جی خوش آمدید آئیں. پاکستان کی مہر کو قبول کیا ہندوستان کے وزیر اعظم نے, کہا جی کہ یہ پاکستان کی اپنی ایک مہر, اس کو تسلیم کیا, دستخط کیے کشمیر کے مسئلے سمیت. آج وہ کہاں ہے دور؟ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا وہ, اور ہم نے اس کو ڈی ریل کر دیا سارے پروسیس کو.
کارگل میں جنگ چھیڑی, اس پالیسی کو ہم کارگل کو لے کے چلیں گے آگے. اور پھر یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اکنامک ریفارم آرڈر ہم اس کو لے کے آئے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جو بینکس سرکاری کنٹرول میں تھے, اربوں روپے کے وہ لاسز کر رہے تھے, نقصانات کر رہے تھے. حکومت پاکستان ان نقصانات کو پورا کر رہی تھی اپنے عوام کے خون پسینے کی جو کمائی تھی ٹیکس کے ذریعے سے, اس میں وہ ان کو نقصانات ان کا پورا کر رہی تھی. کیا وہ نقصانات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا تھا یا پاکستان کی اور عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ پیسہ ہوتا ہے؟ آج وہی بینک جب ہم نے ان کو پرائیویٹائز کیا تو وہ جناب آج بینک اربوں روپے منافع کماتے ہیں اور اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو. میں ایک شعبے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. ہم نے تو جو خدمات ہماری ہیں وہ صرف معاشی میدان کی خدمات نہیں ہیں, ہماری خدمات جو ہیں وہ دفاعی میدان میں بھی ہیں. یہ JF جو 17 تھنڈر جو طیارہ ہے, یہ میرے اس پہ دستخط موجود ہے, چین کے وزیر اعظم کے دستخط موجود ہے, اور ہم نے دونوں نے مل کر اس طیارے کو بنایا ہے. یہ ہماری خدمات ہیں. پاکستان ایٹمی قوت بنا, ہماری خدمات ہیں. پاکستان میں اتنا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی, ہماری خدمات ہیں. یہاں پہ گرین چینلز بنے, پاکستانیوں کو ہم نے الحمدللہ عزت دی جو ملک سے باہر رہتے ہیں. آپ پتہ نہیں اس زمانے میں ملک سے باہر ہی تھے آپ بھی, جی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا, ان کے بکسے کھلوائے جا رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ہم اپنے ملک واپس آئے ہیں اور یہاں ایئرپورٹ پہ ہمارے بکسے کھل گئے ہیں. ایک ایک چیز کا پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے, یہ نکالو وہ نکالو. اگر $100 بھی نکل آتے تھے تو وہ ضبط ہو جاتے تھے. ہم مجھے بتائیں, یہ عزت ہم کرتے تھے اپنے ان پاکستانی بھائیوں کے جو ملک سے باہر رہتے تھے, جو پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھیجتے تھے. ہم نے اس کو یکسر ختم کیا. وہ بچے ایئرپورٹ پہ رونا شروع کر دیتے تھے اور کہ جی یہ کیا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تلاشیاں لی جا رہی ہیں. آپ قوم پہ اعتماد کریں, قوم کو کہیں کہ جی ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ قوم رسپونڈ کرے گی. جب میں نے جب ہم یہ جو فارن ایکسچینج جو ہے زر مبادلہ پہ پابندیاں اٹھا رہے تھے, مجھے بڑا ڈرایا ہمارے لوگوں نے کہ پابندیاں اٹھا رہی ہیں تو پاکستان میں تو سارا پیسہ باہر نکل جائے گا. تو میں نے کہا نہیں نکلے گا. میں نے کر دیا. ہم نے پاکستانی کو کہا جتنا مرضی پیسہ آپ لے آؤ, جتنا مرضی لے جاؤ, آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. کتنا پیسہ اندر آ گیا. میرا وہ الحمدللہ جو خیال تھا وہ سچا ثابت ہوا. میں یہ کہتا ہوں آپ قوم پہ اعتماد کریں, قوم کو دیں آپ جو آپ کے پاس وسائل ہیں کہ لو بھائی آپ بناؤ, تعمیر کرو اس ملک کی ہمارے ساتھ مل کر. اتنا وہ رسپونڈ کریں گے, اتنا وہ انشاءاللہ آپ کو وہ اس کا ایک بڑا اچھا جو ہے وہ اس کا کریں گے, کیا کہتے ہیں اس کو, رسپانس دیں گے آپ کو کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا, آپ کیا کہیں گے کہ جب پاکستان کو ہم گیج کرتے ہیں اس کی ڈومیسٹک پالیسی اور فارن پالیسی, اور اس وقت جو US اور اس کی جو ایلائز کی پالیسی ہے, ایکسٹریمزم, طالبانائزیشن اور فنیٹسزم اور فنڈامنٹلزم, اور پھر افغانستان پہ, آپ اس سارے نیکسس میں کہاں فٹ ہوں گے ان کے ساتھ؟ ہم اس نیکسس میں بڑے اچھے فٹ تھے. 1999 تک تو فٹ تھے ہم. سارا جب معاشرہ لگا ہماری حکومت کو توڑا گیا, اس کے بعد مسائل شروع ہو گئے. آج مسائل کا انبار ہے. مجھے آپ بتائیں ایک پاکستانی کا نام لیں کہ کوئی آج پاکستان کے حالات پہ خوش ہے. اس پہ ایک ریفرینڈم کرائیں آپ. میرا نہیں خیال کہ آپ کو 1% بھی ووٹ ملے گا. جن کے پاس وسائل ہیں یا پیسے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں کہ یہاں پہ بھتہ ہے, ڈاکے ہیں, بدامنی ہے, کاروبار کرنے کے لیے کوئی صحیح, اور مزدور بیچارہ بے روزگار وہ تو ویسے ہی بیچارہ بڑا ناخوش ہے, بڑا کسان بڑا ناخوش ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کون آج اس صورتحال سے خوش ہے. تو اس وقت تو ہم بڑے اچھے, پرویز میر, ہم ایک پاکستان کی عزت تھی, ہمارے سبز ہلالی پرچم کی دنیا رسپیکٹ اور عزت کرتی تھی.
جس دن ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں ہمارے سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جس دن ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں ہمارے سبز ہلالی جھنڈے کی تکریم اور عزت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ اپنا پاسپورٹ اس وقت لے کے جاتے تھے کسی ملک میں تو وہ پہلے دیکھتے تھے کہ یار یہ اس ملک کا رہنے والا ہے جو ایٹمی قوت بنا ہے. اور ہم نے اپنی ایٹمی قوت کا کیا حال کر دیا آج. ہمارے زمانے میں کوئی دہشت گردی تھی، ہمارے زمانے میں کوئی لوڈ شیڈنگ تھی، ہمارے زمانے میں کوئی بدامنی تھی، ہمارے زمانے میں بے روزگاری ختم ہو رہی تھی، ہمارے زمانے میں مہنگائی تھی، غربت ختم ہو رہی تھی اس ملک سے. ہمارے زمانے میں ترقی اور خوشحالی کے علاوہ تو کوئی اور چیز تھی نہیں. یہاں پہ لوگ بڑے پر امید تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہی جگہ واپس لینی ہے، اپنے ان معاملات کو بڑے سنجیدگی کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ سب کو ساتھ ملا کے، ساری پارٹیاں بے شک ساتھ بیٹھیں اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز بھی ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے ملک کا مستقبل کا ایک ایجنڈا بنائیں. لیکن پھر کشمیر کا کیا کریں گے؟ کیونکہ کشمیر 65 سال سے اس طرح کبھی ادھر کبھی ادھر. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے. ہندوستان سے دائمی جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تبھی ٹھیک ہوں گے یا اچھے ہوں گے جب یہ سارے ایریٹنٹس اور کشمیر کے مسئلے کا حل ہو. لیکن کشمیر کا مسئلے کا حل تبھی ممکن ہے پرویز میر جب خود کشمیری بھی اس حل پہ رضامند ہوں اور پاکستان کے عوام بھی، اور ہندوستان کے عوام کو بھی اس پہ آمادہ ہونا پڑے گا. تب جا کے کشمیر کا مسئلہ جو وہ حل ہوگا. اچھا، آپ کیا کہتے ہیں اب اس الیکشنز کے بعد اگر ایک اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، آپ بھی ہیں، اور اگر آپ میجورٹی میں آتے ہیں، کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ الائنس کریں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ یا ان دونوں کے ساتھ اکٹھا؟ پرویز میر ایک بات بتاؤں، اس ملک کو ایک سٹرانگ مینڈیٹ چاہیے. آنے والی حکومت کو سٹرانگ حکومت کے طور پہ نظر آنا چاہیے. پاکستان کے عوام جس کے بھی حق میں فیصلہ کریں وہ پھر اس کو ٹکا کے ووٹ دیں. دیکھیں کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے پہلے کچھ کیا ہے، کون ہیں وہ لوگ جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، کون ہیں وہ لوگ. کلنٹن $5 ارب پیش کر رہا تھا ہمیں امداد کے طور پہ، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن اپنی غیرت عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا. ہم نے اپنی غیرت کو بیچا نہیں $5 ارب کے عوض. ہم نے پاکستان کا سر اونچا کیا. ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکوں سے ہم نے جواب دیا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. میرے خیال بڑے غور سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس زمانے میں کتنی خوشحالی آ رہی تھی دیکھنا چاہیے. موٹر ویز بن رہی تھیں دیکھنا چاہیے. پاکستان دفاعی میدان میں مضبوط ہو رہا تھا، اقتصادی میدان میں مضبوط ہو رہا تھا. مہنگائی نہیں تھی پرویز میر، مہنگائی نہیں تھی. آج تو کمر توڑ مہنگائی ہے. اس کو دیکھنا چاہیے. پاکستان اس خطے میں صف اول کا ملک تھا، اس کو دیکھنا چاہیے. پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، اس کو دیکھنا چاہیے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں. ابھی دیکھیں نا پنجاب میں بھی ہمیں 5 سال کی جو حکومت ہے، یہاں پہ اور چیزوں کے علاوہ بہت ساری یہاں پہ یونیورسٹیاں بنی ہیں، کالج بنے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، یہاں پہ پل بنے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے. میٹرو بس بنائی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ سب چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کریں. پاکستان کو ان سب مصیبتوں سے باہر نکالنے کے لیے ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، جو پھر یہ نہ ہو کہ ہم نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے کام کیا تو ہمارے کوئی 10 20 30 بندے چھوڑ جائیں گے، حکومت گر جائے گی، پھر وہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. سو پھر آپ کولیشن نہیں کریں؟ بے ساکھیوں کے بغیر حکومت بننی چاہیے اس ملک میں. اور یہ جو امتحان کی گھڑی ہے یہ پاکستان کے عوام پر 11 مئی جو ہے وہ امتحان کی گھڑی ہے. اس میں
ان سب فیکٹرز کو, چیزوں کو سامنے رکھ کے پاکستان کے عوام فیصلہ کریں. آپ اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. ہم اگر اس قابل ہیں, ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ہے, ہمارے پاس اچھی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جنہوں نے پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور عزم ہے ہمارے دل میں. میں بھی ایک پرعزم آدمی ہوں, شہباز شریف بھی ایک پرعزم آدمی ہے, ہماری باقی پارٹی کے لوگ بھی پرعزم لوگ ہیں. اس کے باوجود میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب الیکشنز ہو جائیں, لوگ پارلیمنٹ میں آئے, اگر بالفرض ہمیں میجورٹی ملتی ہے, سمپل میجورٹی مل جاتی ہے, حکومت ہم از خود بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو پھر سب کو انوائٹ کریں ہم, آؤ بھائی بیٹھو ٹیبل پہ, پاکستان کا مستقبل کا خاکہ بناؤ. ہم نے تو بنا, ہمارا مینیفیسٹو منشور میں لکھا ہوا سارا, وہ پاکستان کے مستقبل کا ایک خاکہ ہے, ایجنڈا ہے پاکستان کا. اسی ایجنڈے پہ آ جاؤ بھائی. اگر آپ ہمارے ایجنڈے کو نہیں مانتے تو آپ اپنا ایجنڈا ایسا لے آؤ جس کو ہم مان جائیں. آئیں بیٹھے, آئے پاکستان کی کشتی کو کس طرح سے منجدھار سے ہم نے باہر نکالنا ہے. میرے خیال ہے الیکشنوں کے بعد یہ کام ہونا چاہیے. میاں صاحب یہ تو ساری قوم مل کر اس ملک کو اتنے بڑے بڑے مسائل, سنگین مسائل سے باہر نکالے. میاں صاحب یہ تو آپ بڑی ایک ریولوشنری بات کر رہے ہیں کہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی سمپل میجورٹی بھی ہو تو آپ کیا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, بے شک دوسری پارٹیوں کے بھی ہوں, کہ آپ ان کی بھی سروسز یوٹیلائز کریں گے؟ اس طرح کا ریولیوشنری تو, یا اس طرح کا انقلابی تو ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے. یہ انقلاب ہمارے دلوں اور ذہنوں میں آئے گا تو یہ ملک باہر نکلے گا مصیبتوں سے. اب بیٹھنے والا کوئی کام نہیں ہے پرویز میر, کرسی پہ بیٹھنے والا کوئی کام نہیں ہے. ہمیں تو میدان میں ہونا پڑے گا اور ہر پاکستانی کو ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا. او بھائی, آپ کا بھی ملک ہے, آپ کی بھی اس ملک میں سٹیک ہے, ہم سب کا یہ ملک ہے, 18 کروڑ عوام کا ملک ہے. کوئی تمیز, تفریق, امتیاز نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, سب چلیں. مجھے میاں صاحب سب چلیں. کوئی سنی ہے, شیعہ ہے, اہل تشیع ہے, اہل سنت جماعت ہے, بریلوی ہے, دوسرے کسی مسلک ہے, سب چلو. یہ سب کا پاکستان ہے. مجھے آپ کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے اور کئی دفعہ مجھے بڑا ایک اسمائل بھی آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو کہا نواز شریف قدم بڑھاؤ, تو نواز شریف نے قدم بڑھایا, پیچھے دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں. یہ تو نہیں ہوگا. اب اس وقت نہیں تھا. وہ مشرف نے لوگوں کو بڑا ڈرایا دھمکایا, لیکن اب وہ ڈر نہیں رہا لوگوں میں. اب وہ خوف کی فضا ختم ہو چکی ہے. دیکھ لیا بہت سارا کچھ لوگوں نے, اور ان کی بھی پرفارمنس دیکھ لی مشرف صاحب کی کہ انہوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے. یہ انہی کا تحفے ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ جنرل مشرف واپس کیوں آئے ہیں آپ کے اوپینین میں, کیوں آئے ہیں؟ آپ سے مشورہ کیا ہوگا اس نے؟ میرے سے کوئی مشورہ نہیں. یہ بڑے سرپرائزنگ چیز ہے. یہ تو پھر دیکھیں, ایک دن آتا ہے پھر ایسا, ایک دن بھگتنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں, ایز یو سو شیل یو ریپ. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مکافات عمل جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس دن سے ڈرنا چاہیے. اس دن اگر مشرف صاحب ڈرتے اللہ سے, نہ ان کو یہ دن دیکھنا پڑتا, نہ اس ملک کو یہ دن دیکھنا پڑتا. میں خوش تو نہیں تھا کہ ان کو بھی ملک سے باہر رہنا پڑتا ہے. ملک سے باہر رہنا کیا ہوتا ہے, کیسے گزرتی ہے دل پر, کوئی مجھ سے پوچھے. میرے خاندان کو, مجھے, میری والدہ کو, ہمیں اس ملک میں نہیں آنے دیا گیا. جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے, ان کو قبر میں اتارنے کے لیے ہمیں مشرف صاحب نے نہیں اس ملک میں آنے دیا. اپنے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی کو ہم نے جدہ سے خدا حافظ کہا. ان مراحل سے ہم گزرے ہوئے ہیں پرویز میر, اور 7 سال ملک سے باہر رہے ہیں. وہ قیمتی سال میں پاکستان کو دے سکتا تھا. اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری والدہ بھی جیلوں میں آ کے مجھے ملتی رہی ہیں. میں کال کوٹری میں بند تھا,
وہ بھی آتی تھی، جب آتی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، آتی تھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، جاتی تھی آنکھوں میں آنسو لے کر. تو اور پھر مقدمے کون سے تھے پرویز میر؟ جھوٹے. میں جیسے پہلے کہا کہ میں یکا یک وزیر اعظم سے ہائی جیکر بن گیا. آپ اپنے ملک کا ہی کچھ سوچ لیں، میرا نہ سوچیں. دنیا کیا کہتی ہوگی جب ایک وزیر اعظم پہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا دیا؟ لوگ پاکستان پہ ہنستے ہوں گے. مشرف صاحب، آپ نے ایسا ملک کے ساتھ کیوں کیا؟ آپ نے ان کو معاف کیا؟ ذاتی طور پہ میرے دل میں کوئی بدلے کی یا انتقام کی تمنا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے پرویز صاحب. بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ایسی نوبت نہ لائے، کسی کو بھی یہ دن نہ دکھائے کہ اس کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے، یا اس کو پھر جعلی مقدمات بھگتنے پڑے، یا وہ کال کوٹریوں میں پڑا رہے، سڑتا رہے، گلتا رہے. میرا خیال ہے کہ ایسا کرنے والوں کو اب یہ سلسلہ بند کر دینا چاہیے. اچھا، آپ کو عمران خان نے بڑی دفعہ انوائٹ کیا ہے کئی دفعہ کہ ڈیبیٹ کریں، جس طرح کی امریکن پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ اوور آل اگلے الیکشنز کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ لیڈرز آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کریں؟ میں زخمی ہوئے ہیں عمران خان صاحب، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، صحت اور بلکہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میری دلی دعا ہے. اور راول پنڈی میں لیاقت باغ کے جلسے میں بھی کی، اور میں نے سب لوگوں کو کہا کہ آپ آمین کہہ کر اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچی ہے اور وہ ٹھیک ہے. لیکن پرویز میر صاحب اب میں جب کہ وہ ہسپتال میں ہیں، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے، کس طرح سے مجھے پکارا. میرا خیال ہے کہ اب اس ایشو پہ نہ ہی بات کی جائے تو اچھا ہے. میں تو ملک کی بات کرتا ہوں. جب ملک کی بات کرتے ہیں آپ، تو پھر آپ کیوں اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے؟ آپ نے ان کو کرکٹر کیسے دیکھا؟ پالیٹکس تو اپنی جگہ پہ، کرکٹ تو آپ نے پرویز، آپ میں اور وہ اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، کھیلتے رہے ہی نہیں. بالکل صحیح. اور آپ جانتے ہیں کہ میں بیٹنگ کرتا تھا اوپن، اور وہ بھی اوپننگ بیٹسمین تھا اور اچھی بیٹنگ کرتا تھا. میرا خیال آپ بھی کم از کم جانتے ہیں. بالکل، یو ڈیڈ. اور پھر وہ بھی کھیلتے تھے. وہ سیاست میں اگر آئے ہیں تو اس دن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یار ہم کبھی اکٹھے بھی بیٹھتے تھے، اکٹھے بھی ہم کھانا بھی کبھی کھا لیتے تھے، اکٹھے لبرٹی میں جوس بھی پیتے تھے، انار کا جوس بھی پیتے تھے، اور اٹھتے بیٹھتے تھے. وہ وقت کبھی بھولنا نہیں چاہیے. یہ مجھے بتائیے کہ آگے اگر ہم چلیں، ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں اولڈ ایج، آپ کہہ لیں کہ بیوروکریٹس ہیں، اولڈ ایج پینشنرز ہیں. اس ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کو تو ہم بہت اوپر لے کے جا رہے ہیں، جو کہ لے جانا چاہیے، لیکن اولڈ ایج جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں سوچتے اس ملک میں. یوتھ بھی انہی کے بچے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. وہ بھی پاکستان کے باعزت شہری ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے خدمتیں کی ہیں، پاکستان کی خدمات ہیں ان کی بڑی. پرویز ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر میں یوتھ کی آج بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کو فراموش کر رہا ہوں. وہ بھی ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہیں. ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم نے اللہ نے موقع دیا. چلیں میاں صاحب، اس کے بعد اور بات ہوتی ہے، لیکن ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. فیسنگ دی نیشن ود پی جے میر. یہاں میرے ساتھ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف یہاں آئے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے جیسے کہ باقی لیڈرز کی ہوئی ہے، اور جیسے آپ نے باقیوں کو سنا ہے آج آپ ان کو سن رہے ہیں. لیکن اس آخری سیگمنٹ میں کچھ اور ہم بات کرتے ہیں، وہ آپ ویٹ کیجیے. And join us just after this break. Welcome back to Facing the Nation with PJ Mir. آج میرے ساتھ یہاں موجود ہیں میاں محمد نواز شریف، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. ان سے بات چیت ہو رہی ہے. الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر، اور الیکشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک پولیٹیکل انسائٹ تو آپ کو مل جاتی ہے، لیکن مائنڈ آپ نے بنانا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں پاکستان ڈیسائڈز، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نے ووٹ دینا ہے، کن لوگوں نے کام کیے ہیں، کن لوگوں نے کام نہیں کیے ہیں، کن لوگوں نے آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کی ہے، کن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں. یہ اس کا اینڈ میں ڈیسائیڈر آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ ہی کے ایک ایک ووٹ سے لوگ آئیں گے. اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے. برے آئیں گے پھر آپ جس طرح پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اگر آپ نے پھر کریں گے تو پھر
that is up to you. لیکن میاں صاحب پروگرام کا وقت اس سیگمنٹ میں تھوڑا ہے, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو کہ میں نے سارے پولیٹیکل لیڈرشپ سے پوچھا ہے کہ ان کی کیا پولیٹیکل انسائٹ ہے یا کیا وہ آپ ان کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کا انٹریکشن سب کے ساتھ ہوا ہے. تو شروع کروں گا میں اسفندیار ولی خان صاحب سے. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور ان کے والد صاحب کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے. وہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے ان کے والد صاحب, اور میں آج تک وہ پیار بھولا نہیں ہوں. اور یہ ان کے بیٹے, میں اس رشتے کے اعتبار سے بھی ان کا احترام کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان. مولانا صاحب ایک اچھے پاکستانی ہیں. ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک فعال پارٹی ہے. پاکستان کے اندر اس کا مختلف جگہوں پہ ایک کردار ہے. اور مولانا صاحب بڑے سمجھدار اور بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. اور جماعت اسلامی سے منور حسن. منور حسن صاحب ابھی جب یہاں تشریف لائے تھے تو پہلی دفعہ مجھے ان کو قریب سے جاننے کا موقع ملا. میں نے ان کو ایک اچھا آدمی پایا ہے, اور وہ بھی پیش تھے اس ساری مہم میں. جب یہاں پہ طاہر القادری صاحب اپنا وہ ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی غیر جمہوری اپنا چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہم جمہوریت کو سپورٹ کریں گے. اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنے جو بیان دیا تھا, مجھے اس دن کے بعد سے میری عزت, میرے دل میں ان کے لیے جو عزت ہے بہت بڑھ گئی. اختر مینگل. ان کے ساتھ تو میں نے کام کیا ہوا. جب میں وزیر اعظم تھا وہ وزیر اعلیٰ تھے, بہت اچھے وزیر اعلیٰ تھے صوبہ بلوچستان کے, اور بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں. مجھے اپنا ان سے بلکہ جو کام کرتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اور بس بعد میں پھر وہ تبدیل ہو گئے, لیکن جتنا بھی میرا ان کے ساتھ وقت گزرا بہت اچھا گزرا ہے. اور جو نئے پیر پگاڑا آئے ہیں, اچھا, میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے, اور اس تعلق کی پاسداری وہ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. اور اچھے لگتے ہیں مجھے ان کی جو دل کے اندر جو جذبات ہیں, میں ان کو پسند کرتا ہوں. اور اس کے بعد الطاف حسین. الطاف صاحب کے ساتھ جب تعلق تھا اب اس میں پھر کئی ڈیولپمنٹس بعد میں آئیں جس سے میں متفق نہیں تھا, شاید وہ بھی اتفاق نہیں کرتے تھے. اور کراچی کے اندر جو حالات تھے ان کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے تھے, تو اس میں وہ کچھ اور ان کی سوچ تھی. تو پھر وہ غلط فہمیاں جب پیدا ہوئیں ان کے دل میں, ہم تو اپنا آج تک کوئی بغض ان کے ذات کے خلاف تو میں نے کبھی رکھا ہی نہیں. پاکستان کے حوالے سے ہم سوچتے تھے اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے اقدامات کیے, لیکن بس وہ پھر دوریاں بڑھتی چلی گئیں. ابھی بھی آپ کے لیے آپ کے دروازے کھلے ان کے لیے یا بند؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے دروازے ہر اس شخص کے لیے, ہر اس پارٹی کے لیے کھلے ہیں جو پاکستان کے ایجنڈے میں بلیو کرتا ہو. جس کا ایجنڈا ہمارے ساتھ اگر ملتا ہے یا ہمارا ان کے ساتھ ملتا ہے تو میرے خیال ہے ہم بغیر کسی بغض کے ہم اپنا پاکستان کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے, اس ملک کو مسائل کی دلدل سے باہر نکالنے کے لیے ہم دست تعاون بڑھائیں گے بھی, اور دست تعاون حاصل کرنے کے لیے بھی ہم تیار. آصف علی زرداری. زرداری صاحب سے ایک اچھا تعلق رہا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو اپنے آخری دنوں میں میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک ریپو تھا, مجھ سے مشاورت کرتی تھیں بہت سارے ایشوز پہ. کئی ایشوز پہ ہماری جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین تھا, لیکن ہم مشورہ کر لیتے تھے. اور جیسے کہ ججز کی بحالی کے اوپر بھی ایک ہمارا آپس میں وہ جو رائے نہیں ملتی تھی, تو زرداری صاحب ان کی وفات کے بعد زرداری صاحب آئے,
ہم نے سمجھا کہ ہم اسی ریپو کو آگے بڑھائیں گے. کچھ دیر کے لیے قائم رہا معاملہ, لیکن اچانک پھر پتہ نہیں زرداری صاحب کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے آنند فانند مجھے بھی ڈسکوالیفائی کر دیا, پنجاب کی حکومت بھی توڑ دی اور اپنے فاصلے ہم سے بڑھا لیے. جو رحمان ملک صاحب کو پھر آگے لگا دیا کہ باقی اب تم سنبھالو یہ شعبہ. تو اس کے بعد سے پھر حالات ایسے رہے. عمران خان, میں بتا چکا ہوں آپ کو ان کی جو ہماری ایسوسیشن رہی ہے. چودھری شجاعت, میں سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے. اب میں کیا بتاؤں, میں یہاں کسی کے پول تو نہیں کھولنے بیٹھا ہوا نا, میں پول کھولتا بھی نہیں ہوں پرویز میر, میری عادت نہیں ہے. مجھے اگر کوئی کسی کے بارے میں کچھ غیبت کرے نا, کچھ چغلی کرے, تو پہلے میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں سننا, یار اپنی بات مجھے مت سناؤ. میں چغلی اور غیبت نہ سننے کا قائل ہوں نہ کہنے کا قائل ہوں. میں اگر کوئی سنا بھی دے نا, اس کان سے سنتا ہوں, اس کان سے باہر نکال دیتا ہوں, کیونکہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے. قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. اور پھر بہتان جس کا وجود ہی نہیں برائی کا ہوتا, لوگ الزامات لگا دیتے ہیں, اس کی تو معافی نہیں ہے یار. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی تو اس میں نہ ہینٹ نہ وہ کیا کہتے ہیں, کوئی اس میں خرچہ نہیں آپ کا آتا. ایک دفعہ طے کر لیں اللہ سے ڈر کر کہ میں نہ غیبت کروں گا, نہ چغلی کروں گا, نہ منافقت کروں گا, نہ ہی بہتان لگاؤں گا کسی پہ. میرے خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہوگا کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, جس کی زبان اچھی ہوتی ہے, اخلاق اچھا ہوتا ہے. آپ کا اچھا اخلاق ہوگا نا, میں اگر آپ کا دشمن بھی ہوں تو میں آپ سے تھوڑی سی مجھے ہمدردی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہوگا میرے دل میں کہ یہ اخلاق کا اچھا بندہ ہے یار, میں کیوں اس سے دشمنی رکھوں, کیوں اس سے بغض رکھوں. تو یہ سب چیزیں جو نا یہ بہت ضروری ہوتی ہیں زندگی میں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نمازیں پڑھو, پڑھتے رہو, دل میں آپ کے بغض ہے, حسد ہے, منافقت ہے دوسروں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو کیا کرے گا آپ کی. وہ سجدوں کو کیا, اللہ تعالیٰ کو سجدوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کی طرف دیکھتا ہے, اس بندے کے دل میں کیا ہے. یہ بتائیے انما بھٹو, آئی ڈونٹ نو, میں کبھی ملا نہیں ان سے, لیکن میں نے کوئی ان کے بارے میں کوئی ایڈورس بات بھی نہیں سنی. اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے جب بھی کی ہیں, لیکن میں جانتا نہیں ان کو. اور فائنلی آپ کے دوست جنرل مشرف, اللہ ان پہ رحم کرے یہ سب پروگرام کا اور وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں, اپنی اصلاح کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جب آپ ایگزائل میں تھے اور جمہوریت نہیں تھی, آپ کی بات چیت کس نے شروع کرائی تھی بینظیر بھٹو کے ساتھ؟ وہ تشریف لائی تھی جدہ. اس سے پہلے بات کس نے شروع کرائی تھی ٹیلی فون پہ؟ آپ نے تو نہیں کہیں کرائی تھی؟ آپ بتائیں. مجھے یاد نہیں, لیکن لگتا ہے کہ آپ نے کرائی تھی آپ نے. بالکل میں نے کرائی تھی. میاں صاحب, thank you very much for your time and thank you for watching Facing the Nation with PJ Mir. آج former Prime Minister میاں نواز شریف, ایک candidate, serious and of course ایک ایسی چٹ چیٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ ہم ایز اے نیشن اتنے بٹر ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتنی بٹرنس پہ اتر گئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس سمت پہ جا رہے ہیں. سمت آپ کے پاس ایک ہی ہے, الیکشنز 2 دن کے بعد آپ کے سامنے الیکشنز ہو جائیں گے, اور ان الیکشنز میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو آگے لے کے آنا ہے. جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اس نے خدمت کرنی ہے اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کی, اور پاکستان کی خدمت بہت ضروری ہے یہ اگلے 5 سال. کیوں؟ معیشی طور پہ پاکستان کہاں ہے, لا اینڈ آرڈر کے طور پہ پاکستان کہاں ہے, ٹیررزم کے لحاظ سے پاکستان کہاں ہے, اور پاکستان کی ڈومیسٹک اور فارن پالیسی یہ کس طرف ڈیویٹ کر رہی ہے. یہ سب ڈیسیجنز آپ کے ہاتھ میں ہیں, کیونکہ آپ انہیں آگے لیڈرز لے کے آنے. لک آفٹر یور سیلف. اور اب جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میاں صاحب نے بھی ابھی کہا ہے
کہ پاکستان کی بہتری اور سالمیت سب سے پہلے. Look after yourself and keep Pakistan first.